अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईसाइयों का लश्कर रिलीज के मकाम पर पड़ाव डाले हुए मदाइन से अपने वफद की वापसी का इंतज़ार कर रहा था। होशियार दुश्मन आ रहा है। ईसाई लश्कर के संतरियों ने वावेला बपा कर दिया। उनके सरदारों ने दरख्तों पर चढ़कर देखा, एक लश्कर चला आ रहा था। सरदारों ने हुक्म दिया कि तीर अंदाज अगली सफ़ में आ जाएं। ये दोस्त हैं। एक सवार ने पीछे मुड़कर बुलंद आवाज़ में कहा, ये फारिस की फ़ौज है। यसू मसीह के पुजारियों, दरख्त से सलार आला ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी मदद के लिए मदाइन से फ़ौज आ गई है। ईसाई नारे लगाने लगे और थोड़ी देर बाद जाबान का लश्कर ईसाइयों के पड़ाव में आ गया। जाबान ने इस तमाम लश्कर की कमान ले ली और ईसाई सरदारों से कहा कि अब वो उसके हुक्म और हिदायत के पाबंद होंगे। जाबान ने ईसाइयों का हौसला बढ़ाने के लिए पुरजोश तकरीर की, जिसमें उसने उन्हें बताया कि अब उन्हें पहली 3 शिकस्तों का इंतकाम लेना है और तुम अपनी जवान औरतों को भी साथ लाए हो। जाबान ने कहा, अगर तुम हार गए तो ये औरतें मुसलमानों का माल गनीमत होंगी। इन्हें वो लोंडियाँ बना कर ले जाएंगे। इन्हीं की खातिर अपनी जानें लड़ा दो। ईसाइयों की सफ़ों में जोशो खरोश बढ़ता जा रहा था। वो तो पहले ही इंतकाम की आग में जल रहे थे। मदीना की फ़ौज की पेश कदमी खासी तेज़ थी। मसना अपने दस्ते के साथ दाएं तरफ कहीं आगे निकल गया था। वो सरसब्ज़ व शादाब इलाका था। दरख्तों की बहुतात थी, हरी झाड़ियाँ और ऊंची घास थी। थोड़ी दूर जाकर आदमी नज़रों से ओझल हो जाता था। ये वो इलाका था जहाँ फारिस के बड़े बड़े अफसर सैर व तफरीह और शिकार वगैरह के लिए आया करते थे। इल्ली से आगे हीरा एक शहर था, जिसकी अहमियत तिजारती और फौजी लिहाज से खासी ज़्यादा थी। आबादी के लिहाज से ये ईसाइयों का शहर था, जो हर लिहाज से खूबसूरत शहर था। सब्ज़ाज़ार में एक घोड़ा सवार जैसे तैरता चला आ रहा हो। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने लश्कर के वस्त में थे। किसी और को उसकी तरफ भेजने की बजाय उन्होंने घोड़े को ईड़ लगाई और उस सवार को रास्ते में जा लिया। वो मसना बिन हारसा के दस्ते का एक सवार था। इब्न हारसा का पैगाम लाया हूँ। सवार ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, इलिस के मैदान में आतिश परस्तों की फ़ौज भी आ गई है। इब्न हारसा ने कहा है कि संभल कर आगे आएँ, फ़ौरन वापस जाओ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सवार से कहा, और मसना को कहो कि उड़ तक मुझ तक पहुँचे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस अपने लश्कर में आए और अपने सलारों को बुलाकर उन्हें बताया कि आगे सिर्फ बकर बिन वाइल के लोग ही नहीं हैं, बल्कि मदाइन का लश्कर भी उनके साथ आ मिला है। उन्होंने अपने सलारों को यह भी बताया कि मसना बिन हारसा आ रहा है। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मसना पहुँच गया। इब्न हारसा, दुश्मन की तादाद का अंदाज़ा क्या है? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा। सही अंदाज़ा मुश्किल है इब्न वलीद, मसना ने कहा। हमारी और उनकी तादाद का तनासुब वही है जो पहले था। वो हमसे 4 गुना नहीं तो 3 गुना से यकीनन ज़्यादा हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी फ़ौज को रोका नहीं, ताकि वक्त ज़ाय न हो और दुश्मन को बेखबरी में जा लें। मसना ने बताया कि दुश्मन अगर इसी मैदान में हुआ जहाँ वो पड़ाव किए हुए है, तो ये जहन में रख लो कि यह मैदान 2 दरियाओं के दरमियान है। इब्न हारसा, तुम हमारे पाबंद होकर नहीं लड़ोगे। तुम्हारे साथ पहले से तय हो चुका है कि तुम अपने अंदाज का मरका लड़ोगे, लेकिन तुम ये एहतियात करोगे कि तुम्हारे सवार हमारे रास्ते में न आएँ। तुमने अपने सवारों को यही तरबियत दे रखी है, उन्हें इस्तेमाल करो लेकिन अंधाधुंध नहीं। नज़्म व ज़ब्त बहुत ज़रूरी है। इब्न वलीद, मसना बिन हारसा ने कहा, तुझ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत हो। तूने जैसा कहा है तुझे वैसा ही नज़र आएगा। क्या तू मुझे इजाज़त देता है कि मैं अपने दस्ते में चला जाऊँ? मैं तुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सपुर्द करता हूँ, हारसा के बेटे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जा मैदान जंग में मिलेंगे या मैदान हशर में। मसना ने घोड़े को ईड़ लगाई और पलक झपकते ही नज़रों से ओझल हो गया। नाजरीन, मुजाहिदीन उस वक्त दुश्मन के सामने पहुँचे जब दुश्मन का दोपहर का खाना तैयार हो चुका था। उनके सालार जाबान के हुक्म से लश्कर के लिए ख़ास खाना तैयार किया गया था। मौरख तिबरी इब्न हशाम और मोहम्मद हुसैन हीकल लिखते हैं कि फ़ारिस की फ़ौज को सांडों की तरह पाला जाता था। सिपाहियों को मुर्गन खाने खिलाए जाते थे। फ़ारिस के शहनशाहों का असूल बल्कि अकीदा था कि मजबूत और मुतमईन फ़ौज ही सल्तनत और तख्त व ताज की सलामती की ज़ामिन होती है। खाना चूँकि ख़ास था, इसलिए उसकी तैयारी में मामूल से ज़्यादा वक्त लग गया। दिन का पिछला पहर शुरू हो चुका था। जब खाना तैयार हुआ, लश्कर भूख से बेताब हो रहा था। जब लश्कर को इतला दी गई कि खाना तैयार हो गया है
اور لشکر کھانے کے لیے بیٹھ جائے۔ عین اس وقت گشتی سنتریوں نے اطلاع دی کہ مسلمانوں کی فوج سر پر آ گئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے کہ دشمن کو ان کی آمد کی خبر قبل از وقت نہ ہو۔ انہوں نے دشمن کو بے خبری میں جا لیا تھا۔ آتش پرستوں اور عیسائیوں میں ہڑبوہنگ سی بپا ہو گئی۔ سالار اور کماندار چلا چلا کر دونوں لشکروں کو جنگ کی تیاری اور صف بندی کا حکم دے رہے تھے، مگر لشکر کے سامنے جو رنگا رنگ کھانے رکھے جا رہے تھے انہیں لشکر چھوڑنے پر آمادہ نہ تھا۔ تبری کی تحریر شاہد ہے کہ لشکر سے بڑی بلند آواز اٹھی کہ مسلمانوں کے پہنچنے تک وہ کھانا کھا لیں گے۔ بیشتر سپاہی کھانے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج جنگی ترتیب میں بالکل سامنے آ گئی۔ یہ فوج حملے کے لیے تیار تھی۔ آتش پرستوں اور عیسائیوں میں وہ بھی تھے جو مسلمانوں سے شکست کھا چکے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو مسلمانوں کی تلواریوں اور برچھیوں سے کٹتے دیکھا تھا۔ وہ مسلمانوں کو دیکھ کر ہی ڈر گئے۔ کھانا چھوڑ دو، ان میں سے کئی ایک نے واویلا کیا۔ ان مسلمانوں کو موقع نہ دو، کاٹ دیں گے، مار دیں گے، تیار ہو جاؤ۔ وہ کھانا چھوڑ کر لڑنے کی تیاری میں لگ گئے۔ باقی لشکر اپنے سالاروں اور کمانداروں کا بھی حکم نہیں مان رہا تھا۔ وہ سب بھوک سے مرے جا رہے تھے، لیکن جنہوں نے مسلمانوں کے ہاتھ دیکھے تھے ان کی خوفزدہ ہڑبوہنگ دیکھ کر سارا لشکر کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مدینہ کے مجاہدین اور آگے چلے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں احکام دے رہے تھے۔ دشمن نے ابھی گھوڑوں پر زینیں کسنی تھیں اور سارے لشکر نے زرہ پہننی تھی۔ جابان نے مہلت حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس دور کے رواج کے مطابق عیسائیوں کے سردار عبد الاسود اجلی کو ذاتی مقابلے کے لیے آگے کر دیا۔ کس میں ہمت ہے جو میرے مقابلے کے لیے آئے گا؟ عبد الاسود نے اپنے لشکر سے آگے آ کر مسلمانوں کو للکارا۔ جسے میری تلوار سے کٹ کر مرنے کا شوق ہے وہ آگے آ جائے۔ میں ہوں ولید کا بیٹا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیام سے تلوار نکال کر بلند کی اور گھوڑے کو ایڑ لگئی۔ میں ہوں جس کی تلوار تو جیسوں کے خون کی پیاسی رہتی ہے۔ گھوڑے کی پیٹھ پر رہے اور اپنا نام پکار۔ میں عبد الاسود اجلی ہوں۔ اس نے بلند آواز سے کہا، نام اجلان کا بلند ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا اس کے قریب سے گزر گیا، آگے جا کر مڑا اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار تان لی۔ عبد الاسود نے بھی تلوار نکال لی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑتے گھوڑے سے اس پر وار کیا، لیکن یہ وار خطا ہو گیا۔ عبد الاسود نے بھی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح گھوڑا دوڑایا اور ایک بار پھر دونوں سامنے آئے۔ اب کہ عبد الاسود نے وار کیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار اس طرح روکا کہ ان کی تلوار عبد الاسود کی تلوار کے دستے پر لگی جہاں اس عیسائی کا ہاتھ تھا۔ اس کے ہاتھ کی 2 انگلیوں کے اوپر کے حصے صاف کٹ گئے۔ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ عبد الاسود نے بھاگ نکلنے کی بجائے بلند آواز میں کہا کہ اسے برچھی دی جائے۔ اس کے لشکر میں سے ایک آدمی نکلا جس کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے سردار کی طرف آیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا راستہ روکنے کے لیے گھوڑے کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ وہ آدمی پیادہ تھا۔ اس نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بچنے کے لیے برچھی اپنے سردار کی طرف پھینکی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے تھے۔ برچھی آ رہی تھی جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اوپر سے گزرنا تھا۔ عبد الاسود نے برچھی پکڑنے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر رکھے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برچھی کو تلوار ماری۔ برچھی کٹ تو نہ سکی لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد پورا ہو گیا۔ برچھی راستے میں رک گئی اور گر پڑی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کا رخ عبد الاسود کی طرف کر دیا۔ اب یہ شخص صرف وار سے بچ سکتا تھا، وار کو روکنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغرض تماشا اسے ادھر ادھر بھگایا۔ ابن ولید، حضرت خالد کے ایک سالار نے بلند آواز میں کہا، اسے ختم کر دو، دشمن تیار ہو رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی رفتار تیز کر کے اور اسود کے قریب سے گزرتے تلوار برچھی کی طرح ماری۔ عبد الاسود نے گھوڑے کے ایک پہلو پر جھک کر بچنے کی کوشش کی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اس کے دوسرے پہلو میں اتر گئی۔ عبد الاسود سنبھل گیا لیکن وہ بھاگا نہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب پیچھے سے آ کر اس پر ایسا وار کیا کہ اس کی گردن اس طرح کٹ گئی کہ سر ڈھلک کر ایک کندھے پر چلا گیا۔ ناظرین، ادھر عیسائیوں کا سردار عبد الاسود گھوڑے سے گرا، ادھر دریائے فرات کی طرف سے بے شمار گھوڑوں کے دوڑنے کا شور سنائی دیا۔ گھوڑے سر پر دوڑتے آ رہے تھے۔
اس پہلو پر عیسائیوں کا لشکر تھا، گھوڑ سواروں کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں، گھوڑے عیسائیوں کے لشکر میں جا گھسے اور سواروں کی برچیوں نے انہیں چھلنی کرنا شروع کر دیا۔ عیسائیوں کی توجہ سامنے مسلمانوں کی طرف تھی، وہ مقابلے کے لیے سنبھل نہ سکے۔ میں ہوں ہرسا کا بیٹا مسنا، اس شور و غوغا میں سے ایک للکار سنائی دے رہی تھی، ہم بھی تم میں سے ہیں، میں ہوں مسنا بن ہرسا۔ یہ مسنا کا سوار دستہ تھا جسے اس نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا کر لشکر سے الگ رکھا تھا۔ وہ چھاپا مار جنگ لڑنے کا ماہر تھا اور اس جنگ میں لڑائی کا یہ طریقہ بے حد ضروری تھا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ میدان جنگ بمشکل 2 میل وسیع تھا، اس کے دائیں اور بائیں دریا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملے کا حکم دے دیا، انہوں نے پہلوں کے دستوں کو بھی اس حملے میں جھونک دیا۔ حملے کی پہلی فوج کی قیادت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کی، پہلوں کے سالار عاصم اور عدی نے بھی اپنے اپنے دستے کے ساتھ خود جا کر حملہ کیا۔ آتش پرستوں نے جم کر مقابلہ کیا، وہ تازہ دم تھے، مجاہدین تھکے ہوئے تھے، لیکن مسلمانوں کو یہ فائدہ مل گیا کہ آتش پرست ابھی پوری طرح لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ فارس کی فوج ذہنی طور پر بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، یہ فوج بھوکی تھی اور اسے وہ کھانا چھوڑنا پڑا تھا جو اس کے لیے خاص طور پر پکوایا گیا تھا۔ مسلمانوں کو اس پہلے حملے میں خون کی خاصی قربانی دینی پڑی۔ آتش پرستوں نے تیار نہ ہوتے ہوئے بھی کئی مسلمانوں کو گھائل کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے اور دوسرے دستوں کو آگے بڑھایا۔ آتش پرستوں کو تعداد کی افراد کا فائدہ حاصل تھا، ایک ایک مجاہد کا مقابلہ 4 5 5 آتش پرستوں اور عیسائیوں سے تھا۔ دشمن کو اس فائدہ سے محروم کرنے کے لیے مسنا کا سوار دستہ سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھا۔ اس نے سواروں کو متعدد ٹولیوں میں تقسیم کر دیا تھا، یہ ٹولیاں باری باری گھوڑے سرپٹ دوڑاتی بگولوں کی طرح کبھی پہلو سے کبھی عقب سے آتی اور کفار کے کئی آدمیوں کو برچھیوں سے کاٹتی گزر جاتی۔ اس طرح دشمن کی توجہ اپنے عقب پر بھی چلی گئی، لیکن مسنا کے سوار روک کر نہیں لڑتے تھے۔ ان سواروں نے دشمن کی ترتیب درہم برہم کیے رکھی۔ مسنا کی کارروائی سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا فائدہ اٹھایا۔ بنو بکر میدان جنگ میں ایک اعلان سنائی دینے لگا، اور زرتشت کے پجاریوں جم کر لڑو، مدائن سے بہمن جازیہ کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ اعلان بار بار سنائی دیتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعلان کچھ پریشان کر رہا تھا۔ انہوں نے پہلوں کے سالاروں کو پیغام بھیجے کہ ہر طرف دھیان رکھیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محفوظہ دستوں کو بھی خبردار کر دیا کہ عقب سے بھی حملے کا خطرہ ہے۔ تقریباً تمام مورخین نے لکھا ہے کہ بہمن جازیہ مدائن سے کوئی لشکر نہیں لا رہا تھا، کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ وہ جابان کی مدد کے لیے کیوں نہیں پہنچ سکا تھا۔ ایک مورخ یاقوت نے لکھا ہے کہ بہمن جازیہ اپنے لشکر میں شامل ہونے کے لیے واپس آ رہا تھا، راستے میں اس لڑائی سے بھاگے ہوئے کچھ سپاہی مل گئے جنہوں نے اسے الس کی جنگ کا حال سنایا۔ جازیہ آگے جانے کی بجائے وہیں رک گیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ شکست اس کے کھاتے میں نہ لکھی جائے۔ بہرحال اس اعلان نے کہ مدائن سے جازیہ فوج لا رہا ہے مسلمانوں میں نئی روح پھونک ڈالی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ مدائن کے لشکر کے پہنچنے سے پہلے پہلے اس لشکر کا صفایا کر دو، لیکن آتش پرست اور عیسائی چٹانوں کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا تو کرتے ہی تھے، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اترے، زمین پر گھٹنے ٹیکے اور ہاتھ بلند کر کے دعا کی، خدائے ذوالجلال ہمت عطا فرما کہ ہم اس لشکر کو نیچا دکھا سکیں۔ میں عہد کرتا ہوں کہ میں تیرے دین کے دشمنوں کے خون کا دریا بہا دوں گا۔ اب کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے جوش و خروش سے حملے کروائے، پہلوں کے دونوں سالاروں نے دشمن کو نیم دائرے میں لے لیا، عقب سے مسنا کے سواروں نے اپنی چھاپا مار کاروائیاں جاری رکھیں۔ 2-3 گھنٹے بعد صاف نظر آنے لگا کہ دشمن کے قدم اکھڑ رہے ہیں۔ چونکہ دشمن کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے اس کے مرنے اور زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ یہ حالت دیکھ کر آتش پرستوں اور عیسائیوں کے وہ لوگ جو پہلی 3 جنگوں سے زندہ بھاگ نکلے تھے، حوصلہ ہار بیٹھے اور جانیں بچانے کے لیے میدان جنگ سے کھسکنے لگے۔ پھر لشکر کے دوسرے لوگ بھی پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مسلمانوں نے اپنے حملوں میں مزید شدت پیدا کر دی۔ پھر اچانک یوں ہوا کہ کفار نے بھاگنا شروع کر دیا۔ تعاقب کرو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام لشکر میں قاصد اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیے اور بلند آواز میں اعلان بھی کرایا کہ انہیں بھاگنے مت دو، انہیں قتل بھی نہ کرو بلکہ زندہ پکڑ لو۔ اس اعلان کا کفار پر ایک اثر یہ ہوا کہ انہوں نے بھاگنے کی بجائے ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے۔ بعض نے خوف زدہ ہو کر بھاگ اٹھنا بہتر سمجھا۔
مسنا کے سواروں نے انہیں گھیر گھیر کر پیچھے لانا شروع کر دیا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ میدان جنگ لاشوں اور تڑپتے اور بے ہوش زخمیوں سے اٹا پڑا تھا۔ ایک طرف وہ کھانا محفوظ پڑا تھا جو دشمن کے لشکر کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مجاہدین کھانے پر بیٹھ گئے۔ جو سوار بھاگنے والوں کو پکڑ پکڑ کر لا رہے تھے وہ بھی باری باری کھانا کھانے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین سے کہا کہ اللہ رب العزت نے یہ کھانا تمہارے لیے تیار کرایا تھا، اطمینان سے کھاؤ۔ مسلمان مختلف کھانے دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، انہوں نے ایسے کھانے پہلے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ دشمن کے جن آدمیوں کو زندہ پکڑ کر لایا جا رہا تھا انہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے خصیف کے کنارے لے جاتے اور ان کے سر اس طرح کاٹ دیے جاتے کہ سر دریا میں گرتے تھے۔ ان کے دھڑ اس طرح کنارے پر پھینکے جاتے تھے کہ ان کا خون دریا میں جاتا تھا۔ اس طرح قتل ہونے والوں کی تعداد ہزاروں کے حساب سے تھی۔ ناظرین، غیر مسلم مورخوں اور مبصروں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم کو ظالمانہ فعل کہا ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ انہوں نے خدا سے عہد کیا تھا کہ وہ کفار کے خون کا دریا بہا دیں گے۔ دریا کے اوپر بند بندھا ہوا تھا جس نے دریا کا پانی روکا ہوا تھا، اس لیے خون دریا میں جمتا جا رہا تھا۔ کسی نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ خون کا دریا صرف اس صورت میں بہے گا کہ بند کھول دیا جائے۔ چنانچہ بند کھول دیا گیا۔ جب اتنا زیادہ خون پانی میں ملا تو پانی سرخ ہو گیا اور خون کا دریا بہنے لگا، اس لیے تاریخ میں اس دریا کو دریائے خون لکھا گیا ہے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچ نکلنے والوں اور ہتھیار ڈالنے والوں کا قتل عام اس لیے کرایا تھا کہ یہ سپاہی ایک جنگ سے بھاگ کر اگلی جنگ میں پھر سامنے آ جاتے تھے۔ اس کا علاج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ دشمن کے کسی ایک بھی سپاہی کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ 3 دن تک آتش پرستوں اور عیسائیوں کا قتل کیا جاتا رہا۔ اس طرح قتل ہونے والوں کی تعداد ملا کر دریائے خون کی جنگ میں جو آتش پرست اور عیسائی مارے گئے ان کی تعداد 70,000 تھی۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔